Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। अभी जो फुटेज आप मुलाज़ा फरमा रहे थे वो नेपाल की है। कल मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया में कुछ नाक़िबत अंदेशों ने, जमहूरियत के फ़यूज़ व बरक़ात से कुछ नाआशना जाहिलों ने महज इतनी छोटी सी बात पर खफा होकर के पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग लगा दी थी कि उनके चुनिंदा मसीहाओं को उनकी मर्ज़ी और मंशा के बरखिलाफ़ तनख्वाहों में मरात में एक ख़तीर इजाफ़ा फरमा दिया गया था जो उनको अवाम को मंजूर न था। बस फिर उन्होंने आओ देखा नताओ पार्लियामेंट बिल्डिंग को ही फूंक दिया। जमहूर जो चाहेगी जमहूरियत के साथ वही सलूक होगा मेरे सरकार। आज ये जो थोड़ी देर पहले आपने तमाशा देखा, ये मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये नेपाल में कार्रवाई हुई है और इसका जो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन था वो इतना इनसिग्निफिकेंट था कि बताते हुए भी हंसी आती है, लेकिन बताना ज़रूरी है। नेपाल की हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी थी, इसलिए ये मामला इग्नाइट हुआ और बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक आई कि वहाँ के लोगों को अपनी हुकूमत में करप्शन नामी बुराई वाज़े तौर पर दिखाई देने लगा। मुज़ाहिरे शुरू हुए और मामला यहाँ तक पहुँचा कि अब जिस वक्त मैं आपसे बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो अपने फ़रार से थोड़ी देर पहले तक ढिटाई में, कारे जहल में डट करके मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ा हुआ था, जो कह रहा था कि नहीं ओके है, सब मैंने जो किया वो वेल है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म, साबिक़ा वज़ीर आज़म बल्कि, उनकी तरह उसको भी, उस बदबख्त को भी, उस अल्लाह मारे को भी एक हेलीकॉप्टर मुयस्सर आ गया जिसमें बैठ करके वो अपने मुल्क से चंपत हो गया और फिर राज कर रही है खल्क़े खुदा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल भी ये बता कर के अपनी जान छुड़ाई थी कि मैं खुदा न खास्ता इस तरह की किसी सिचुएशन को दावत नहीं दे रहा हूँ भाई। अल्लाह ना करे मेरे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा गद्दारी का या इस जमहूरियत का जो बदतरीन शक्ल है मेरे नज़र में मौरूसियत की, इसके ख़िलाफ़ कोई आप साजिश का मुझ पर इल्ज़ाम लगा दें। अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ रियाया को अच्छी तरह से मामलात में उलझाया हुआ है। उनको तेल, गैस, आटे, बिजली, ATM की लाइनों में ख्वार किया हुआ है। ना वक्त होगा बेचारों के पास, कंगलों के पास, ना वो हमारी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देंगे। मुल्क का सबसे बड़ा शहर, और इस वक्त यहाँ हर आदमी को फिक्र ये है कि मैं अगर ऑफिस पहुँचा तो घर कैसे आऊँगा, और अगर घर गया तो अगले दिन बच्चों को स्कूल कैसे ले जाऊँगा। बारिश बरसने वाली है, मेयर ने कह दिया अपने आसरे पे रहना भैया, हमारे आसरे पे मत रहना। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, पाकिस्तान में जमहूरियत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, जमहूरियत फल फूल रही है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जमहूरियत के रहनुमाओं का करम है कि जमहूर की सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश होता चला जा रहा है। मुद्दे पर आता हूँ। कुर्ब क़यामत की निशानियों की बात हो रही है। हेडर में आप पढ़ रहे होंगे, कुर्ब क़यामत की निशानियाँ कुछ और वाज़ेह हो चुकी हैं। इंसाफ़ी रहनुमा, इंसाफ़ी क़यादत और इंसाफ़ी कारकुनान, इंसाफ़ी वॉट एवर्स, जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो
اخلاقیات کی باتیں کر رہا ہے، صحافیوں کو باقاعدہ لیکچرز دیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہے. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. مے خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کمظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. یہاں کمظرفوں کی تعداد اگر گننے بیٹھوں گا تو پروگرام کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا. مدعے پر آ جاتا ہوں. آج صحافیوں کو اخلاقیات کے اعلیٰ ترین اصول سکھا رہے تھے کون؟ جو کل میرے پروگرام سے بھاگے تھے چپل چھوڑ کر کے. شوکت بسرا. خیر سے دوسری بار پارٹی بدلی ہے. کسی زمانے میں نہتے اکیلے پیپلز پارٹی پنجاب کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد عمران خان کا پٹا گلے میں ڈال کر کے یہ طوق غلامی پہن کر کے اپنے آپ کو یوتھیا لیڈر ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کچھ کاروائیاں کرتے پھر رہے موصوف. کل میرے پروگرام سے بھاگے تو نہ ان کو پتا تھا نہ مجھے معلوم تھا کہ آج وہ خود سے مجھے فل ٹاس دے دیں گے. آج انہوں نے ایک نہایت جاہلانہ قسم کا ٹویٹ فرما کر کے اور کیا میری مشکل آسان کی ہے سرکار. کچھ لوگوں کی بلکہ بہت سے لوگوں کی تصاویر انہوں نے ٹویٹ کی ہیں اور اوپر لکھا ہے ان صحافیوں کو شہید کیا گیا، اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، فلانا کیا گیا. اس وقت یہ سیاستدان، لنڈے کے دانشور، صحافی اور صحافتی تنظیمیں کدھر تھیں؟ یہ اچھی بات ہے. سب سے پرومیننٹ جو تصویر اس میں ایک مجھے لگی ہے وہ ہے توتلا ریاض خان کی، جس کو اس کے عروج کے دور میں جس وقت یہ عمران خان کی چپل اپنے سر پہ رکھ کر کے اور آصف غفور باجوہ اور فیض حمید کی مدد سے 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ ہذیان بک رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا، میں اس وقت بھی توتلا ریاض خان کہتا تھا. تو اب تو میرے حوصلوں کی آپ پوچھئے ہی نہیں. شوکت بسرا جو کچھ کہہ رہے ہیں میں ان کا بھی پوسٹ مارٹم فرماؤں گا. ابھی شوکت بسرا کے منہ سے اخلاقیات کی بات سن کر کے آج مجھے اس اسٹیج ڈانسر کا ٹویٹ بھی یاد آ گیا. اس نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جو اپنا بدن دکھا کر کے لوگوں کے قلوب کو برما کر کے اور روزی کماتی ہے اپنے بچوں کی. وہ کہہ رہی تھی اللہ کا عذاب آیا ہے، ہمارے یہاں فحاشی بہت ہو گئی ہے نا اسٹیج پہ، اس لیے یہ سیلاب آ گیا ہے. اب عجیب سی بات ہے، شوکت بسرا کا ٹویٹ زیادہ واہیات لگ رہا ہے ایک ناچنے گانے والی ٹویٹ کے مقابلے میں. تو شوکت بسرا کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے کہ جب ڈانسر ان سے افضل ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو ان کی واردات میں بھونڈاپن ہے. ایک ویب سائٹ جو بہت پہلے ہی بین کی جا چکی پرو پی ٹی آئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اس نے بھی ایک کھانے کمانے کا موقع مجھے دیا ہے. لکھا ہے جو صحافی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر سوال نہیں کر سکتا، صحافی تنظیموں کو بھی بائیکاٹ سے پہلے اپنے صحافی کے کردار کو. اصل میں صحافی کون ہوتا ہے آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں. صحافی وہ ہوتا ہے جو اگر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بیٹھ کر کے بات کرے تو ان کو فل ٹاس دے، ان سے یہ کہے کہ سر آپ کی والدہ معظمہ جو ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے شہادت قبول کی تھی ان کا بیٹا ہونا آپ کو کیسا لگتا ہے، تاکہ سامنے والا پھول کر کے غبارہ ہو جائے. اور اس کے بعد وہ 1947 سے شروع کرے once upon a time there was a king who was very poor. ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں شناختی کارڈ دیا اور اس کے بعد معاملہ درم برم ہو جائے، آگے کوئی سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. ایک اچھا صحافی وہ بھی ہوتا ہے جو نون لیگ والوں سے یہ نہ پوچھے کہ کل تک تو ووٹ کو عزت دینے کی باتیں کر رہے تھے اور اس کے بعد جب باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی بات آئی تو چپل پیچھے رہ گئی اور آپ وہاں پہنچ گئے اور جا کر کے دھڑ کر کے انگوٹھا لگا کر کے آپ نے کہا ووٹ کو عزت دے دی. یہ کیسے ہوا؟ ایک اچھا صحافی یہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی نون لیگ کے کسی رہنما کو اپنے پروگرام میں بلا کر کے اس سے خبردار اس طرح کا کوئی جاہلانہ سوال کرنے کی غلطی نہ کرے، فل ٹاس دے. میاں نواز شریف اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر کے پاکستان آ گئے تھے. اللہ اکبر. یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں ان کی کلچ پلیٹیں ڈھیلی ہو رہی تھیں، وہاں بیٹھ کر کے اپنے پڑ نوازے کا پڑک کر کے وہ شاٹ مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، پیزا کھا رہے تھے. یہ کون سا مرض تھا جس میں پیزا حلال ہو گیا تھا بھیا؟ اچھا میں تو چونکہ ویسے ہی جھٹکے کا اینکر ہوں، مجھے تو کسی چیز سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، تو اس لیے میرے لیے سب جائز ہے. کل میرے پروگرام سے 5 لوگ بھاگے تھے، آج چھٹا بھی بھاگ جائے گا تو میرا کیا کم پڑ جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کی پناہ. بھائی
ایک اچھا صحافی, میں اتنی لنترانی سنا رہا ہوں, اس سے بہتر نہیں میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں. میں اب آپ کو سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے, میں آپ کو اچھے صحافی, وہ جو پی ٹی آئی کے لیے اچھا صحافی ہے, اس کی ایک خطرناک, ایک دھانسو, ایک وی آئی پی والی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں. اسے کہتے ہیں ٹکر کا صحافی. آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پچھلے چینل پہ موصوف میری وجہ سے صرف چینل پہ جوائننگ دینے نہیں آ رہے تھے کہ میں موجود تو نہیں ہوں. اب اس وقت میں تو کھلے سانڈ سے کم ہوں کیا؟ اس وقت ان کی چپل بھی اس دھرتی پہ, سونی دھرتی پہ موجود نہیں ہے, جسے کبھی 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ زہر سے سینچا جا رہا تھا. ان کی بہادری کا ایک نمونہ آپ نے ملاحظہ کیا. اس کے بعد جب انہوں نے فرمایا کہ میں ٹکر کا آدمی ہوں, اس کے بعد ان کو اتنی زور کی ٹکر مار کے ان کی نکسیر پھوڑ دی گئی. وہ والی ویڈیو چلانا بھیا جس میں جوتے مار کے ان کو لے جایا جا رہا. کیوں پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں میں کس لیے جیتا ہوں. جی ناظرین, ایسا نہیں ہے کہ یہ مظلومیت کا کوئی سمبل ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اتنا مال اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ آصف غفور 5th جنریشن وارفیئر باجوہ اور فیض حمید کی مدد سے اندر کر چکے ہیں کہ نسلیں بیٹھ کر کے کھائیں گی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر اللہ میاں کے یہاں وہ سارا مال, وہ ساری رقم اپنے اور اپنے متعلقین کے علاج پہ ہی خرچ ہونا لکھا ہے تو پھر کیا کر لوگے. اس کے بعد جو ہوا وہ آپ دیکھیے. موصوف کا لہجہ تو وہی رہا, تاہم حلیہ تبدیل ہو گیا, لیکن اب بھی وہی کڑاکے دار لہجہ تھا, اور اس میں وہ پاکستان کے ڈیسیجن میکرز کو وارن کر رہے تھے کہ میں یہ ملک چھوڑ کر کے بھاگوں گا نہیں. وہ ویڈیو لگاؤ یار. اس ملک کو چھوڑ کے میں تو جانے والا نہیں ہوں, میں یہاں مر جاؤں گا, اس کو چھوڑ کے نہیں. اس ملک کو چھوڑ کے میں تو جانے والا نہیں ہوں, میں یہاں مر جاؤں گا, اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, یہ سب کو پتا ہے. اچھا, عادی مجرم ہے, خیر سے جھوٹ بولنے میں ثانی اپنا نہیں رکھتے. حلال سے اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی, اس لیے اس کے فوراً بعد جو ہوا, اگر آپ وہ دیکھ کر کے ویڈیو پھر مجھ سے ملاقات فرمائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آخری والی ویڈیو لگاؤ یار. جھوٹا 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 جھوٹا. ابھی اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں تو اس مملکت خداداد کو اس طرح کے ملعونوں سے پاک ہوئے اللہ کا شکر ہے کافی عرصہ بیت گیا. آج نام لے کر کے بات کریں گے, کھل کھلا کر کے بات کریں گے, کوئی پرواہ نہیں. سابڑ شاپڑ وہ بھی بھاگ چکا. وہ حقیقی آزادی کا سالار, وہ چٹیا والا سامی آبراہم, وہ جو ٹرانسجنڈر سے جوتے کھائے تھے کیونکہ ادھار زیادہ ہو گیا تھا, وہ بھی اللہ کا شکر ہے اس ملک میں نہیں ہے. جو کہتا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں, میرے باپ دادا یہیں گڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ نہیں بتاتا تھا کہ اس کے پاس گرین کارڈ موجود ہے. اس کے بعد ڈاکٹر معید پیرزادہ, جو باقاعدہ اس زمانے میں آئی ایس پی آر سے اپنی میگزین کے لیے جو ہے وہ اشتہارات لے کر کے اپنی نسلوں کو پالتے رہے, جن کو اپنے مرتے ہوئے باپ سے انگوٹھا لگواتے ہوئے یو اے ای میں گرفتار کیا گیا. لیکن اس کے بعد 5th جنریشن وارفیئر کے نام کا اذیت ہمیں دیکھنی تھی, تو ان کو ہم وہاں سے بینڈ باجے کے ساتھ لے کر کے آئے, دولہا بنا کر کے, تاکہ وہ ہماری نسلوں کو جو ہے وہ کھو دیں. اور اب وہ اپنے کار خیر کو, کار منصبی کو پوری طرح سے انجام دے رہے ہیں. خیر سے وہ بھی پاکستان سے باہر دفع ہو چکے ہیں. ایک اور صاحب ہیں, وہ ہیں شاہین صہبائی, وہ بھی بہت بڑے صحافی ہیں. یہاں پاکستان میں کافی جگہوں پہ رہ کر کے انہوں نے لوگوں کی کانوں میں, سماعتوں میں زہر گھولا ہے. وہاں بیٹھ کر کے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ان کی خرابیاں اور عیوب اتنی دلیری سے بتا رہے ہیں کہ الحمان الحفیظ. اپنی قبر میں ٹیپو سلطان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کلیجے بھی میرے خیال ہے ایک بار تو دہل جاتے ہوں گے, جس روب کے ساتھ شاہین صہبائی جیسا آدمی اللہ معاف کرے وہاں پہ بیٹھ کر کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو آئینہ دکھا رہا ہے. یہ لگ بات کہ وہاں سے آئینے کی یہاں تک عکس پہنچ ہی نہیں پا رہا. جناب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہم ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. کوشش کرتے ہیں ان سے بچ بچا کر کے گفتگو کرنے کی تاکہ دال دلیا بھی چلتا رہے, مہمان بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں, اور اگلی دفعہ اگر ہم فون کریں تو فون بھی اٹھا لیں, آج سوالات کے جوابات بھی کچھ نصیب ہوں. سر احمد اویس صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے ہمیں وقت دیا, میں اس کے لیے انتہائی مشکور ہوں. سر پوچھنا یہ تھا کہ یہ ایک ان پلیزنٹ سچویشن جو کل ارائز ہو گئی تھی, جس وقت مار پیٹ دنگا فساد کچھ ہوا تھا صحافیوں کے ساتھ, اور اس کے بعد آج ٹویٹ در ٹویٹ کا سلسلہ جاری ہے اور الٹا صحافیوں کو ہی اخلاقیات کے جو ہے وہ درس دیے جا رہے ہیں. حضور اس صورتحال پر آپ کا کوئی تبصرہ اگر پاؤں؟ دیکھیے یہ یہ صورتحال جو ہے اکثر پبلک لائف میں بعض اوقات ہو جاتی ہیں. اس میں کہاں سے کیسے اگنائٹ ہوا, کیا صورتحال تھی, کیسے یہ معاملہ بنا اور آگے چلا, اور وہ جو کہ اس کو کنڈیم ویسے ہی کرنا چاہیے, اس میں کسی کی زیادتی ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کسی صورت بھی یہ ایسا الجھاؤ یا ایسا تنازع جو ہے جو بلا وجہ ہے کبھی نہیں ہونا چاہیے, اور پیشنس دکھانی چاہیے, اور کول ہیڈڈلی معاملات کو آگے لے کے چلنے کے لیے صحافیوں کا بہت بڑا کردار ہے. وہ ان کو اگر کہیں سے کسی سے کوئی زیادتی یا غلط کوشچن بھی ہو گیا ہو تو اس کو ٹھنڈے دل سے سننا چاہیے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس میں کوئی سیکھ پا ہو جائے یا غصے کا اظہار کرے. تو میں تو اس کو مناسب نہیں سمجھتا. درست ہے سر. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شوکت بسرا پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے, پنجاب سے ان کا تعلق ہے, ان کا ایک ٹویٹ میں نے پڑھا, آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں جس وقت ہمارے پسندیدہ چنندہ صحافیوں کو شہید کیا گیا, اغوا کیا گیا, تشدد کیا گیا, ان کو جیلوں میں بند کیا گیا, ان کا روزگار چھینا گیا, اس وقت یہ سیاستدان لنڈے کے دانشور صحافی اور صحافتی تنظیمیں کدھر تھیں جن کو آج طیب بلوچ جیسے لفافے اور سرٹیفائیڈ ٹاؤٹ کے لیے آزادی صحافت کی بڑی یاد آ رہی ہے. سر ہر وہ صحافی جو سخت سوال کرے, ہر وہ صحافی جو محاسبہ کرنے کی کوشش کرے, وہ ٹاؤٹ ہوتا ہے, وہ لفافہ ہوتا ہے, وہ سرٹیفائیڈ جو ہے وہ اللہ معاف کرے معاذ اللہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن ہر وہ آدمی جو مرضی اور منشا کا سوال پوچھے وہ عمران ریاض بنا دیا جاتا ہے, اسے ڈاکٹر معید پیرزادہ بنا دیا جاتا ہے, اسے صابر شاکر بنا دیا جاتا ہے, اسے پسندیدہ چینلز پہ بٹھا دیا جاتا ہے. ایک زمانے میں یہ سب بھی ہوا تھا میرا خیال ہے, اگر آپ واقف ہوں تو. دیکھیں آپ نے بڑا صحیح بات کی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا ایک ایٹیچیوڈ بن گیا ہے جو کہ ان ڈیموکریٹک ہے. کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے آپ کو, اگر میں آپ کو بڑا پرسائزلی اس کے میننگ بتاؤں تو ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ ٹو اکوموڈیٹ یور فیلو ہیومن بینگ, اس کی رائے کو, اس کی شخصیت کو آپ اکوموڈیٹ کریں اور خوش اسلوبی سے اس کی کوئی بات سنیں اور اپریشیٹ کریں کہ he has a right to form any opinion and he has a right to put any question. آپ آنسر دے سکتے ہیں دیں, نہیں دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کے اوپر آپ تشدد کا اظہار کریں, کوئی بھی ہو. میں آپ کو اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ اس لیے بدل گیا ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ عرصہ تک ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اور وہ ایٹیٹیوڈ اپنا لیا ہر ایک نے. ڈیموکریٹ کے ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے, وہ ڈیموکریسی کا وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمارے یہاں آپ کو ناپید اس لیے نظر آتا ہے کہ جہاں پہ رول آف لا کی جگہ آپ رول آف اتھارٹی لے آئیں گے تو پھر وہ ہر آدمی کہتا ہے, اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے, اور نہیں تو یہ ڈنڈا ہے میرے ہاتھ میں یا بندوق ہے میرے ہاتھ میں. یہ ہماری جو صورتحال پیدا ہوگی یا ہمارے اندر نیشنل لیول کے اوپر بھی, یہ بڑی تکلیف دہ ہے اور یہ یکسر بدل دینی چاہیے. بالکل درست آپ نے فرمایا سر. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی معذرت کہ ہمارے ہاں زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ آمریت رہی ہے, اس وجہ سے یہ خرابیاں یہاں نظام میں در آئی ہیں. لیکن سر حضور ڈکٹیٹرز کو بھی تو اسی طرح کے کچھ لوگ چاہیے ہوا کرتے ہوں گے جس طرح کی ہم بات فرما رہے ہیں. اگر ڈکٹیٹر کو کوثر نیازی نہ ملتے, طاہر اشرفی نہ ملتے, اگر ان کو نور العارفین نہ ملتے, اگر ان کو عمران ریاض خان نہ ملتے, تو میرا خیال ہے کہ کام ایسا ہو تو نہیں سکتا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی جب لوکل غدار میسر آئے تبھی وہ ایک عرصے تک ہمارا استحصال کرنے میں کامیاب ہوئی. یہ آپ نے بڑا صحیح بنایا, یہ آپ کا موازنہ جو ہے کہ یہ ہمارے یہاں پر یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے جو بلکہ میں آپ کو ایک بات آپ کی, یہ تو صحافی کے حد تک ہے نا کہ ایک ابھی 5-6 سال پہلے ایک امریکن نے ایک کتاب لکھی
جو ایک ڈینیل کر کے نام ہے, ایک اس کی کتاب کا عنوان ہے نو ایگزٹ فار پاکستان. اس کتاب میں اس نے یہ کہا کہ پاکستان امریکہ کے لیے ایک بڑا انٹرسٹ کا ملک ہے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. بہت سارے ریزن لکھے, اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کے چائنا کے ساتھ بڑے روابط ہیں, سول اور ملٹری بیوروکریسی جو چائنا کی ہے اس کے ساتھ, تو لہذا اور یہ نیوکلیر پاور بھی ہے اور اسٹرانگ آرم فورسز بھی ہیں, اس لیے لیکن ہم نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے امریکہ نے کہ اس کو ترقی بھی نہیں ہونے دینی. یہاں پہ یہ اس طرح ہی جو ہے سچویشن رہے گی. اور یہ ہمارا ایک جو سائیکو انالیسس ہم نے قوم کا کیا, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہاں کی جو سیاستدان ہیں وہ ایزیلی پرچیزیبل ہیں, لہٰذا ان کو پرچیز کر کے اپنا کام چلاؤ. یہ کتاب کے اندر لکھنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح, یہ انفارچونیٹ ہے. میں بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے ہر مکتبہ فکر میں آپ کو نظر آئے گا, جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ صرف لوگ مل جاتے ہیں جو نہیں ملنے چاہیے. ہر آدمی میں خودداری ہونی چاہیے اور اپنے سیلف ریسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا احساس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گزشتہ دور حکومت میں بھی اگر ہم بات کریں, طاہرانہ جائزہ صحیح اگر ہم لینے کی کوشش کریں آپ کی مدد سے, تو خان صاحب کے دور اقتدار میں بھی صحافیوں پر روزگار کے دروازے اسی طرح کم و بیش بند ہوئے جس طرح سے شوکت بصرہ کے دعوے کے مطابق آج کے دور میں ہو رہا ہے. شوکت بصرہ کے دعوے کے برخلاف اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں تو اس وقت بھی من پسند چنندہ چہروں کو بلا کر کے چینلز پہ ٹائم سلاٹ ایلوکیٹ کی گئیں تاکہ وہ عمران خان صاحب کی صداقت, دیانت, امانت, شجاعت فلانے کے بارے میں لوگوں کو خوشگمانیوں میں مبتلا کریں, ان کو یہ بتائیں کہ وہ امت مسلمہ کے کتنے بڑے صلاح الدین ایوبی ہیں. سر مطلب بات کڑوی ہے لیکن اگر آپ سن ہی پائیں تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, نہایت منکسر المزاجی. آپ نے بات کر دی, میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ نے درست کہا کہ اس زمانے میں بھی کوئی بہت سارے صحافی تھے, ناخوش تھے اور ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک روا نہیں رکھا گیا. لیکن جو اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو صحافیوں کے ساتھ سلوک ہوا, جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا, اور بہت سارے صحافی ہیں جن سے بڑا شدید تشدد کیا گیا. سر ارشد شریف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ بات کر رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف والا واقعہ, مطلب کیا میں صحیح سن رہا ہوں؟ ہاں جی, کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے ارشد شریف کے ساتھ ہونے والے سلوک کو اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ نتی کیا ہے, کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا, وہ سمجھ میں آتا آپ کو جس طریقے سے یہ معاملہ سارا ہوا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا جنرل ایٹیٹیوڈ جو ہے کہ وہ ہر اس شخص کو کہ جو ان کے اوپر تنقید کرتا ہے وہ ان کو اینٹی اسٹیٹ کہہ دیتی ہیں بڑی آسانی سے. درست ہے. لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جنرل نالج کے لیے کہ حالانکہ مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے, جو نام آپ نے لیا ہے ان کا اور میرا کوئی موازنہ نہیں ہے, لیکن اس ایک دور میں کہ جس وقت عمران خان کے لیے شام 5 بجے ISPR سے ڈیوٹی لگنا شروع ہو جاتی تھی, ارشاد بھٹی کی, ڈاکٹر محیط پیرزادہ کی, صدیق جان کی اور بہت سارے لوگوں کی, میں اسی دور میں عمران خان صاحب کے بارے میں جو باتیں کرتا تھا, عمران خان صاحب کے ذاتی ایڈوائزر, پولیٹیکل ایڈوائزر نے خود مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک زبردست سا کلمہ میرے بارے میں ان کے سامنے اپنے سامنے بیٹھ کر کے سنا میرا پروگرام دیکھنے کے بعد. سر یہ برائی تو اس وقت بھی موجود تھی, اگر آپ کو آج بری لگ رہی ہے تو اس وقت کیوں نہیں ٹوکا گیا, اس وقت ہاتھ کیوں نہیں روکا گیا کہ آج آ کر کے یہ بات آپ کو بری لگ رہی ہے؟ دیکھیے بات میں ویسے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی ذات کی حد تک یہ کہوں گا کہ میں نے اس وقت بھی ان باتوں کے اوپر تنقید کی اور اوپن لکھی اور برمرہ یہ کہا کہ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ جو ہیں یہ بدلنے چاہیے اور ڈیموکریٹک جو ایک اسپرٹ ہے اس کو پرویل کرنے کے لیے کوئی تگ و دو ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ الگ بات ہے کہ جب ہمارا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کمزور پڑا ہوا ہے تو ایک دوسرا اسٹیبلشمنٹ زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آ گئی. اور رہی آپ کو پتہ کہ تبدیلی کب سے آئی, یہ تبدیلی آئی 1954 سے, جب 1954 میں آپ جب محمد علی بوگرا نے جب کیبنٹ بنائی
اس کیبنٹ کے اندر، حالانکہ اس وقت پارلیمانی سسٹم تھا ملک کے اندر، لیکن اس کیبنٹ کے اندر ایوب خان جو کہ کمانڈر ان چیف تھے، سرونگ کمانڈر ان چیف تھے، ان کو ڈیفینس منسٹر کر کے بٹھایا گیا اس کیبنٹ کے اندر. تو یہ سلسلہ جب سے شروع ہو گیا کہ پارک ولکرم جو تھا وہ سول سے شفٹ کر گیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور جب سے چلا آ رہا ہے. یہ تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن یہ بارنگ کہ کوئی بیچ میں کرتے ہیں ہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یا کوئی کوئی شعور رکھنے والے لوگ جہاں کو فوج کے خلاف ہیں، کوئی ہو بھی نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. درست ہے، درست ہے. اس غریب قوم نے باقاعدہ طور پہ اس غربت کے باوجود اتنا اپنا بجٹ ان کے لیے ایلوکیشن کیا، اور ایک اچھی ٹریننگ کے ساتھ، اچھے ایکوپمنٹ کے ساتھ ان کو تیار کیا، اور اللہ کے فضل سے انڈیا کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی، اور بڑا اچھا ہماری پروفیشنل ٹرینڈ آرم فورسز ہے. لیکن ان کو ہمیشہ، میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں، پرویز مشرف کا دور تھا، میں ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا، میں نے اپوز کیا، بالکل اپوز کیا کہ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن ایکٹ کو ہم نہیں مانتے، چاہے سپریم کورٹ نے اس کو لیجیٹیمیسی دے دی ہے، اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں ہم نے اعلان کر دیا کہ وی ڈونٹ ایکسپٹ ہم. رائٹ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پیشنس. آپ نے بہت صبر و استقامت کے ساتھ ہری اورکر کو جھیلا. امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا دل نہ دکھایا ہوگا، اور آپ اگلی بار بھی ہمارے پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں گے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا. ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے مہمان سے گفتگو میں صحافتی اخلاقیات کے اصولوں کو سیکھنے کی اداکاری فرما رہے تھے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ آمریت اتنے عرصے رہی ہے. اس کے جواب میں پھر ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آمریت اگر رہی ہے تو اس آمریت کو کچھ نہ کچھ کاندھے تو میسر آئے ہوں گے. ان آمریتوں کو کوئی نہ کوئی سمیع ابراہیم، کوئی نہ کوئی عمران توتلا ریاض خان، کوئی نہ کوئی سابڑ شاپڑ، کوئی بھی ڈاکٹر معید پیرزادہ، کوئی کوثر نیازی، کوئی طاہر اشرفی، کوئی فیقہ ماجہ تایا، کوئی میدا، کوئی فلانا، کوئی عارفین، کچھ تو میسر آیا ہوگا. یہ آمریت پہ سب کچھ ڈال کر کے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ کونے پہ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے ہیں. آپ ایک نام لے لیتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار فلانا ہے، لیکن آپ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس میں آپ کا اپنا کنٹریبیوشن کتنا ہے. آپ اس دودھ کی بوتل کو رو رہے ہیں جو آپ سے چھین لی گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ کی بوتل جو ہے وہ اصل میں ان کو دے دی گئی ہے. پورا سچ بولو نا، اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نماز کے قریب مت جانا. بے جاہل، آگے تو پڑھو. نشے اور ناپاکی کی حالت میں دین آدھا ادھورا اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھ کر کے کوئی آدمی عمل کرنا شروع کر دے تو یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت ان بیچارے انصافیوں کا ہو رہا ہے. ان کو اس وقت آمریت بھی بری لگ رہی ہے، ان کو اس وقت ملک میں آزادی اظہار رائے بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے. ان کو اس وقت جس وقت یہ حکومت میں تھے، جس وقت ان کے مہاتما یہاں سروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، چھاتی پہ مونگ دل رہے تھے، جس وقت شام 7 بجے کے بعد پروگرام ٹائٹ عروج پہ ہوتا تھا، اس وقت سب کچھ اوکے تھا. جس وقت ایک دن پہلے کم سے کم انصافی رہنماؤں کو پتا ہوتا تھا کہ اگلے دن کون اٹھے گا، نیب اب کس کو اٹھائے گی، اس دور میں پولیٹیکل انجینئرنگ جو سپریم کورٹ نے متعدد مرتبہ کہا، نیب اس کا ذریعہ بنی رہی. ان کو آج یاد آیا کہ یہ ساری برائیاں اس ملک میں موجود ہیں. ان کو آج یاد آیا کہ اس ملک کا نظام جو ہے وہ اتنا بدبودار ہو چکا ہے کہ اب معاملہ ایسے نہیں چلے گا. اور وہ سارے لنڈے کے انٹلیکچول، وہ آفتاب اقبال مونچھ کی دکان، وہ توتلا ریاض خان، یہ سارے بھاگ کر کے کیوں انٹلیکچول بنتے ہیں؟ یہ بھاگ کر کے چی گویرا کیوں بنتے ہیں؟ یہاں آ کر کے بات کرو نا. یہاں آ کر کے بات کرو تو جانے تم کتنے بڑے مرد کی نسل ہو، تم کتنے بڑے وہ سورما، تم کتنے بڑے طاقتور ہو. یہاں سے بھاگ کر کے جا کر کے تم دنیا کے کسی ملک میں، ابھی میں وہ جاہل ابن جاہل کا وہ دیکھ رہا تھا، وہ بیٹھ کر کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نام لے لے کر کے گالیاں بک رہا ہے، وہ بھگوڑا میجر عادل راجہ کہ فوج نے یہ کیا، فوج نے. ابے تو بھی تو اسی ادارے سے تھا. اتنے سال کی سروس میں تو نے نہ جانے کتنے اندر کر لیے ہوں گے. اس کے بعد اب آ کر کے تو کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہے. میں مانتا تجھے اس وقت کہ جب کمیشن اٹھانے کے بعد تو کہتا میرا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ برائیاں ہیں اور اب میں مسجد میں مجاور کی نوکری کروں گا. مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا.
مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اپنے طور پہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے لاؤڈ اسپیکر جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, جن کو اس وقت چی گویرا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. ناظرین میں ابھی اور تورہ کر سکتا تھا, میرے صلاحیتوں پہ آپ یقین رکھیے, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل ملیں گے انشاءاللہ. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.